अस्सलाम वालेकुम। आज जुमा है अक्टूबर की 28 तारीख। पाकिस्तान में सर शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI का लॉन्ग मार्च इमरान खान की क़यादत में लाहौर से इस्लामाबाद की जानिब रवाना हो गया है। जुमे को तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बड़ी तादाद लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए लाहौर के लिबर्टी चौक पर जमा हुई, जहां इमरान खान और पार्टी के दीगर कायदीन ने खुसूसी कंटेनर पर खिताब किया। इस मौके पर कारकुनों से खिताब करते हुए इमरान खान ने फौज के तर्जुमान और खुफिया इदारे इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के सरबराह की जुमेरात को की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान को निशाना बनाया है, लेकिन चोरों के टोलों पर बात क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि वो अपने मुल्क और इदारों की खातिर चुप हैं, क्योंकि वो मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। PTI के लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से काफिले लिबर्टी चौक पहुंचे थे। पाकिस्तान की हुकूमत ने सैलाब के बराह रास्त असरात के तौर पर रवां माली साल के दौरान मुल्क की मजमूई इक़्तिसादी तरक्की की शरह GDP 5% रहने के हदफ के बजाय 2.2% रह जाने का खदशा जाहिर किया है। GDP तखमीने में 2.8% के नुमाया नुकसानात में ज़राअत के शोबे में सबसे ज़्यादा 0.9% कमी दिखाई गई है। इस्लामाबाद में सैलाब की तबाहकारियों के नुकसानात के तखमीने और आफत के बहाली के प्रोग्राम की ज़रूरियात पर रिपोर्ट का इजरा किया गया। ये रिपोर्ट वजारत मनसूबाबंदी, एशियाई तरक्याती बैंक, यूरोपीय यूनियन, अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम और आलमी बैंक के साथ मिलकर मुश्तरका तौर पर तैयार की गई है। कीनिया में 23 अक्टूबर को इंतहाई पुरस्रार हालात में कत्ल होने वाले पाकिस्तानी सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ के कत्ल की तहक़ीक़ात में अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है, जबकि 2 रुकनी पाकिस्तानी तहक़ीक़ाती टीम कीनिया पहुंच चुकी है, जहां टीम ने कीनिया के हुक्काम से इब्तिदाई मुलाकात भी की है। अफ़गानिस्तान के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी थॉमस वेस्ट का कहना है कि उन्होंने जुमेरात को फ़ोन पर अफ़गान अफराद के दरमियान अपने मुल्क के मुस्तक़बिल के हवाले से हकीकी कौमी मुकालमे की फौरी ज़रूरत पर बातचीत की है। तालिबान की तरफ से तालीम के बुनियादी हक़ से इनकार अफ़गानिस्तान को पीछे ले जाने का बाइस बन रहा है। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी इंसानी और बुनियादी ज़रूरियात के मसाइल हल करना जारी रखेगी। अफ़गानिस्तान में अमरीकी मिशन की चार्ज d'affaires कैरिन डेकर का कहना है कि उन्होंने जुमेरात को तुर्की में अफ़गानिस्तान के निजी शोबे के नुमाइंदों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि अफ़गान कारोबारी खातून एथिना हाशमी से मिलकर और उनके काम और अफ़गान ख़वातीन की मदद के लिए उनकी कोशिशों के बारे में सुनकर खुशी हुई। अफ़गान ताजरों और कारोबारी अफराद के साथ मुलाकात से हमें इक़्तिसादी चैलेंजों और मौक़े के बारे में बेहतर तौर पर इल्म हुआ। UNHCR का कहना है कि इस साल अब तक अंदरूनी तौर पर बेघर होने वाले 1,75,000 अफ़गान अफराद वापस आ चुके हैं, लेकिन कशीदगी और तनाज़ात की वजह से कई जगहों पर नक़ल मकानी की गई है। अफ़गानिस्तान के वस्ती सूबे पंशेर में अपने हलीफ इदारों के साथ मिलकर तकरीबन 1300 IDPs को इस हफ्ते घरेलू सामान पहुंचाया गया है। ये बात अक़वाम मुत्तहिदा के पनाहगज़ीनों के इदारे ने एक ट्वीट में कही। साथ ही यूनिसेफ का कहना है कि डेनमार्क ने अफ़गानिस्तान में बच्चों की तालीम के लिए $50 लाख का अतिया दिया है। यूनिसेफ का कहना है कि डेनमार्क के नए अतिये से कम्युनिटी पर मबनी सीखने की 600 नई जगहें कायम की जाएंगी। यूनिसेफ का यह भी कहना है कि जनूबी कोरिया ने भी अफ़गानिस्तान में मुआविन असातिज़ा के ज़रिए बच्चों के सीखने के नताइज को बेहतर बनाने के लिए $5 मिलियन अमरीकी डॉलर से ताउन किया है। श्रीलंका में जुमेरात के रोज़ हज़ारों लोगों ने
حکومت پر زور دینے کے لیے دارالحکومت میں مارچ کیا کہ وہ اس غیر معمولی بحران کے خلاف مظاہروں پر پکڑ دھکڑ کا سلسلہ ختم کریں۔ اس بحران نے بحر ہند کے اس ملک کو مہینوں سے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ ٹریڈ یونین، سول رائٹس کے سرگرم کارکنوں، یونیورسٹی کے طالب علموں اور دوسرے افراد نے سڑکوں پر مارچ کیا اور کولمبو کی اس ریلی میں شامل ہوئے جس میں حکومت کی جانب سے مظاہرین کو خوفزدہ کرنے اور لوگوں کے اقتصادی مسائل کے حل میں ناکامی پر اس کی مذمت کی گئی۔ میانمار کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی سفیر نے خبردار کیا ہے کہ جب تک بین الاقوامی برادری ملک کی فوجی ہنتا کے ساتھ نمٹنے کے طریقے تبدیل نہیں کرتی، اس ملک میں پہلے سے موجود افراتفری کی صورتحال مزید بدتر شکل اختیار کر لے گی۔ ٹام اینڈریو نے بدھ کو جنرل اسمبلی کی کمیٹی کو اپنی سالانہ رپورٹ پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ ہنتا نے انسانیت کے خلاف اور جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ اینڈریو نے تجویز دی کہ ملکوں کو ایک مربوط حکمت عملی پر عمل درآمد کے لیے ایک اتحاد تشکیل دیا جائے تاکہ میانمار کی فوج کو اسلحے، طیاروں کے لیے ایندھن، مالی مدد اور اس قانونی حیثیت سے محروم کیا جا سکے جس کی وہ کوشش کر رہی ہے۔ اینڈریو کی رپورٹ کا میانمار کے فوجی حکمرانوں نے کوئی جواب نہیں دیا ہے، جن کی اس وقت اقوام متحدہ میں کوئی نمائندگی نہیں ہے۔ صدر ولادیمیر پوٹن نے جمعرات کو یوکرین میں جوہری ہتھیاروں کے استعمال کے کسی ارادے کی تردید کی ہے، لیکن وہاں کے تنازع کو مغرب کی جانب سے عالمی تسلط کے حصول کی مبینہ کوششوں کا حصہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کوششیں ناکام ہو جائیں گی۔ بین الاقوامی خارجہ پالیسی کے ماہرین کی ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پوٹن نے کہا کہ روس کے لیے یوکرین پر جوہری ہتھیاروں سے حملہ کرنا بے معنی ہے۔ پوٹن نے کہا کہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نظر نہیں آتی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ تو سیاسی اور نہ فوجی۔ امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے جمعرات کو نامہ نگاروں کو بتایا کہ امریکہ نے ابھی تک ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ پوٹن نے ڈرٹی بم استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے بظاہر ایک گرائے گئے ڈرون کے ساتھ کھڑے ہو کر جمعے کے آخری اوقات میں کہا کہ جارح روس اپنی دہشت گردی جاری رکھے ہوئے ہے۔ صدر نے کہا کہ 2 دنوں میں 30 سے زیادہ ڈرونز لانچ کیے گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے فضائی محافظوں نے دشمن کو ملک کے عقب میں داخل ہونے سے روکا اور 23 شاہد ایرانی ڈرونز کو مار گرایا۔ اس کے علاوہ KH-59 گائیڈڈ ایئر میزائل، 2 حملہ آور ہیلی کاپٹر اور ایک Su-25 حملہ آور طیارے کو ختم کر دیا گیا۔ زیلنسکی نے کہا کہ اس عرصے کے دوران روس نے 4,500 میزائل حملے اور 8,000 سے زیادہ فضائی حملے کیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ لیکن ہم لڑ رہے ہیں، ہم انہیں مار گرائیں گے۔ فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ کوئی جانی نقصان ہوا ہے یا نہیں۔ برطانیہ کی وزارت دفاع نے جمعے کو یوکرین میں روس کی سرگرمیوں کے بارے میں ایک رپورٹ پیش کی۔ ٹویٹر پر پوسٹ کی گئی اپڈیٹ رپورٹ میں وزارت نے کہا کہ یوکرین میں کچھ روسی یونٹوں کو فعال کیے گئے ریزرو کے ساتھ رکھا گیا ہے اور یونٹوں میں عملہ کم ہے۔ ستمبر سن 2022 میں روسی افسروں نے خیرسن سیکٹر میں کمپنیوں کو 6 سے 8 افراد پر مشتمل قرار دیا، جبکہ کمپنیوں کو تقریباً 100 اہلکاروں کے ساتھ تعینات کرنا چاہیے۔ IAEA یوکرین کی 2 سائٹس کا معائنہ کرے گا جن پر روس نے ڈرٹی بم بنانے کا الزام لگایا ہے۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی نے جمعرات کو کہا کہ معائنہ کاروں کو یوکرین کی 2 تنصیبات پر چند دنوں میں پہنچ کر کام شروع کر دینا چاہیے جن کے بارے میں روس نے الزام لگایا ہے کہ وہ جوہری مواد کو ڈرٹی بم بنانے کی جانب منتقل کر رہی ہیں۔ گروسی نے نیو یارک میں اقوام متحدہ میں صحافیوں کو بتایا کہ میں نے اس بارے میں یوکرینی وزیر خارجہ دمیترو کولیباس کے ساتھ بہت جامع بات چیت کی ہے اور وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ میں نے اتفاق کیا کہ کسی بھی شک کو دور کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسپیکٹرز کو اندر جانے کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ IAEA کے انسپیکٹرز یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ آیا تنصیبات پر ایندھن کو کسی طرح سے
دوبارہ پروسیس کیا گیا ہے تاکہ اس میں سے 2 اجزاء نکال دیے جائیں جو تابکاری بم بنانے میں استعمال ہوتے ہیں۔ گروسی نے کہا کہ انسپیکٹر چند روز میں اپنا نتیجہ اخذ کر سکیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اور ان کی کینیڈین ہم منصب نے ایران میں ان مظاہرین کی حمایت کا اظہار کیا ہے جو ایک نوجوان خاتون کی موت کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پر نکلے ہیں، جو سر پر مناسب طور پر اسکارف پہننے کی وجہ سے گرفتار ہونے کے بعد پولیس کی حراست میں اپنی جان دے بیٹھی تھی۔ بلنکن نے جمعرات کو اوٹوا میں کہا کہ انہوں نے اور کینیڈا کی خارجہ امور کی وزیر میلانی جولی نے اس معاملے پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ فلسطینی ذرائع نے بتایا ہے کہ اسرائیلی فوج نے جمعے کے روز 2 فلسطینی عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں فوجیوں پر گولی چلانے کے واقعے کے بعد یہ جوابی کارروائی تھی۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس کی فورسز نے 2 مشکوک گاڑیوں پر اس وقت فائرنگ کی جب ایک گزرنے والی کار نے نابلس شہر کے قریب اس کی ایک پوسٹ پر فائرنگ کی۔ یہ شہر حالیہ مہینوں کے دوران مغربی کنارے میں تشدد میں اضافے کا مرکز رہا ہے۔ عراقی پارلیمنٹ نے جمعرات کو ایک نئی حکومت کی منظوری دے کر 1 سال سے زیادہ عرصے کے تعطل کو ختم کر دیا ہے، لیکن اسے ابھی بھی بہت سے چیلنجوں کا سامنا ہے۔ 52 سالہ وزیر اعظم محمد شیال سوڈانی اس سے بیشتر عراق کے انسانی حقوق کے امور اور محنت اور سماجی امور کے وزیر کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں اور اب اگلی حکومت کی قیادت کریں گے۔ سوڈانی نے ووٹنگ سے قبل ایک تقریر میں دوسرے امور کے علاوہ معیشت کی اصلاح، بدعنوانی کے سدباب، انعطاف پذیر پبلک سروسز کو بہتر بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ جنوبی کوریا نے کہا ہے کہ شمالی کوریا نے 2 ہفتوں میں اپنے پہلے بیلسٹک ہتھیاروں کی لانچنگ میں مختصر فاصلے تک مار کرنے والے 2 بیلسٹک میزائل سمندر کی جانب داغے ہیں۔ جمعے کے روز یہ لانچنگ ایسے میں ہوئی ہے جب امریکی فوج نے شمالی کوریا کو خبردار کیا تھا کہ جوہری ہتھیاروں کے استعمال کے نتیجے میں اس کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق سول کے جوائنٹ چیفز آف اسٹاف نے ایک بیان میں کہا کہ فوج نے شمالی کوریا کے مشرقی ساحلی علاقے سے جمعے کی دوپہر لگ بھگ 2 لانچنگز کا سراغ لگایا ہے۔ 14 اکتوبر کے بعد سے شمالی کوریا کے میزائلوں کے یہ پے در پے تجربات جنوبی کوریا کی سالانہ فیلڈ مشقوں کے آخری روز ہوئے ہیں۔ اسرائیلی آئندہ ایک ہفتے ایک ایسے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالیں گے جس میں سابق وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو اقتدار میں واپس آ سکتے ہیں۔ نیتن یاہو اسرائیل کے سب سے زیادہ عرصے تک خدمات انجام دینے والے وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور انہوں نے اپنی لیکود پارٹی کی حمایت حاصل کرنے کی مہم شروع کر دی ہے۔ چین کے سرکاری میڈیا کے ایک ادارے کی جانب سے کرائے گئے ایک سروے سے پتہ چلتا ہے کہ ملک کے 90% نوجوان مغرب اور امریکہ کو چین کے برابر سمجھتے ہیں یا انہیں کم تر سمجھتے ہیں۔ کمیونسٹ پارٹی سے منسلک گلوبل ٹائمز کی جانب سے 100 سے زائد شہروں میں 14 سے 35 سال کی عمر کے 1655 افراد کے سروے سے یہ بھی ظاہر ہوا ہے کہ سروے میں شامل افراد مزید پر اعتماد ہو گئے ہیں۔ کووڈ 19 کی وبا نے غریب بچوں کی زندگی کو نہ صرف ان کے اسکول بند کر کے بلکہ ان کے والدین کی ملازمتیں چھین کر ان کے خاندانوں اور اساتذہ کو بیمار کر کے اور ان کی روزمرہ کی زندگی میں افراتفری اور خوف کو شامل کر کے بری طرح متاثر کیا ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق امریکی اسکولوں کے بچوں کے ٹیسٹ سکورز کے ایک حالیہ تجزیے سے ظاہر ہوا ہے کہ کووڈ 19 نے امریکی اسکولوں کے کچھ سسٹمز میں طالب علموں کو 1 سال سے زیادہ کی تعلیم کا نقصان ہوا، جبکہ سب سے زیادہ نقصان انتہائی غریب علاقوں میں رہنے والے بچوں کو ہوا ہے۔ عالمی ادارے صحت نے جمعرات کے روز جاری اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ دنیا بھر میں 2019 سے 2021 تک ٹی بی کے کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، جس نے برسوں کی پیش رفت کو پلٹ کر رکھ دیا، کیونکہ ان برسوں کے دوران پینڈیمک نے ٹی بی کے علاج اور ٹیسٹنگ تک رسائی کو متاثر کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے صحت کے ادارے WHO کے گلوبل ٹی بی پروگرام کی ڈائریکٹر تیریزا کیسیوا نے کہا کہ لگ بھگ 2 اشروں میں ادارہ پہلی بار ٹی بی
اور ادویات کے خلاف مزاحمت والی ٹی بی میں مبتلا ہونے والے لوگوں اور ٹی بی سے منسلک اموات کی تعداد میں اضافے کی رپورٹ دے رہا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔